अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जजेस के हवाले से, और जजेस की ट्रांसफ़र आइन के तहत हुई जो इकदाम अच्छा है। मज़ीद सूबों से जजेस आने चाहिए, चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे आज। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिपार्टमेंटल प्रमोशन इंतज़ामी कमेटी तब्दील, जजेस की सीनियरिटी लिस्ट भी जारी कर दी गई है, इसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने दीगर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को ट्रांसफ़र किए जाने के मामले पर रद्द अमल देते हुए इकदाम को खुश आइन करार दिया है। चीफ जस्टिस तो खुश हैं, वो कह रहे हैं कि जी इनके तबादले होने चाहिए, और जो सिंध का जज है वो लाहौर में आना चाहिए, जो लाहौर का है वो सिंध जाना चाहिए, इस्लामाबाद जाना चाहिए, कोई इशू नहीं है इसके ऊपर, सबके तबादले होने चाहिए। मगर जो वकला बिरादरी है वो सरापा एहतजाज है। कल भी एहतजाज देखा गया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं वकला बिरादरी, और आइन के ख़िलाफ़ जा रही वकला बिरादरी ये कहती है। दूसरी जानिब वकला बिरादरी ये भी साथ कहती है कि जी ये इकदाम जो है बिल्कुल ठीक है, और चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया ये इकदाम बहुत अच्छा है, खुश आइंद है, ऐसा होना चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे। और 26वीं आइनी तरमीम, इसके ख़िलाफ़ भी वकला बिरादरी सरापा एहतजाज है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद नसीर कंबो, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सर क्या कहेंगे इसके हवाले से, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो नई आई हैं और क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर आगे चलेंगे, तो क्या कहते हैं इसके हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू एहसन शहजाद भाई, आपने मुझे इस प्योर लीगल इशू पे जो कि जजेस की ट्रांसफ़र और 26वीं आइनी तरमीम और वकला का एहतजाज कौन कर रहा है, सारे वकला कम्युनिटी कर रही है या एक ग्रुप कर रहा है, इन पे बात करने के लिए। लेकिन मैं मशकूर हूँ कि आपने लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम साहबा के बारे में बात की है। तो मैं चाहूँगा कि मैं उनकी जो पिछले 6 महीने से लाहौर हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो इंतज़ामी तौर पर या जुडिशल साइड पे जो तारीखी फ़ैसले दिए हैं या इकदामात किए हैं, अगर वहाँ पे बतौर वकील मैं, क्योंकि यानी शाहिद हूँ, अगर उनको मैं बयान ना करूँ तो मैं ये समझता हूँ गलत होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जब तकर्रर एज अ चीफ जस्टिस हुआ तो पूरे पाकिस्तान में या पूरे पंजाब में जो वकला थे सब ने उनको वेलकम कहा, खुश आमदीद कहा। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से वकला या वकला की तंजीमें जब भी मिलने जाती थी तो वो अपना सारे काम छोड़ के उन्होंने उनको बगैर इंतज़ार करवाए जो है वो उनको मुलाकातें की। पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या इकदाम किए थे, क्या वो ठीक नहीं थे? वो वकला बिरादरी उनसे खुश नहीं थी? देखें, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं 76 साल तारीख में पहली खातून चीफ जस्टिस हैं, और 52% हमारे मुल्क में ख़वातीन हैं। ये उनकी नुमाइंदगी है और उनके लिए जो है वो एक रोल मॉडल हैं। और मुस्तकबिल में भी मैं समझता हूँ बच्चियाँ जो हैं वो चीफ जस्टिस साहबा को अपना रोल मॉडल बना के लॉ प्रोफेशन में आएंगी। पिछले हमारे ना यहाँ एक इशू था अदालतों की तकसीम का, जो हमारे पिछले चीफ जस्टिस थे उन्होंने क्या किया कि लाहौर हाई कोर्ट के उन्होंने क्या किया कि अदालतें जो थी वो एक जगह पे थी। सिविल कोर्ट्स जो पूरे लाहौर के केसेस सिविल कोर्ट में सिविल मामला दायर होते थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो सिविल कोर्ट जो थी उठा के मॉडल टाउन में कुछ हिस्सा उसका ट्रांसफर कर दिया। और इससे क्या हुआ कि वकला की मशक्कत बढ़ गई, क्योंकि हमारे आइन का आर्टिकल वकला ने हड़ताल भी की थी और एहतजाज वगैरह भी हुआ था। जी हमारे देखें, और जब देखें हमारे यहाँ पे केस में साइल का बतौर खुद साइल पेश होना या अदालत को कानून बताना, साइल की इतनी स्किल नहीं होती, तो मामलात तो वकला के ज़रिए ही अदालतों में प्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसलिए जब वकील को आप मेंटली डिस्कम्फर्ट कर देंगे तो वो वकील जो है वो किस तरह, साइल सारा दिन जो है वो वकील कभी सिविल कोर्ट में है, कभी माल्टाउन कोर्ट्स में है, कभी कैंट्स कोर्ट में है। तो ये अदालतें जो एक जगह पे थी, और जब से पाकिस्तान में अदालती निज़ाम है उस वक्त से ये एक जगह पे थी, तो वकला का एहतजाज ये था कि इनको एक जगह पे किया जाए, जहाँ मर्जी इनको ले जाएं, एक जगह जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाए। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जब आई तो उनसे भी यही वकला ने मुतालबा किया, और वकला ने और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वकला की क़यादत जो है उनसे भी वो
رابطے میں رہیں اور اسی طرح انہوں نے عدالتوں کو ایک جگہ کرنے کے لیے جو ہے وہ فیزیبلٹی رپورٹ اور ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے مہینے جو ہے چیف جسٹس صاحبہ نے وکلاء برادری کی جو ہمارے ملک میں پروفیشنل گروپ آف لائر ہے اور انڈیپینڈنٹ گروپ آف لائر ہے ان کی قیادت کو میٹنگ میں یہ چیز بتائی کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ ہم نے عدالتوں کو ایک جگہ جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس اقدام سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پنجاب کے وکلاء جو تھے وہ جو ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی چیف جسٹس ہو سارے وکلاء ایک پیج پہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحبہ کا یہ تاریخی اقدام جو تھا اس کی وجہ سے جو تھے بات وکلاء کی مانی گئی نہیں وہ بالکل دیکھیں وہ غیر کوئی جو مطالبہ تھا وہ نہ وہ غیر آئینی تھا نہ غیر قانونی تھا, وہ لاجک پہ مبنی تھا کہ عدالتیں ایک جگہ ہوں, سارے سائل ایک جگہ آئیں, وکلاء بھی وہاں پہ ہوں اور ان کے کیسز کی پیروی کریں تاکہ سائلین کے لیے بھی جو ہے وکیل دستیاب ہو اور وکیل بھی جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ ساری عدالتیں ایک جگہ پہ ہوں. سر اس کے اوپر کیا کہیں گے, جو کیس لگے ہوتے ہیں سالوں سال کیس لگے تھے اس کا فیصلہ نہیں آتا, تو جب سے یہ چیف جسٹس صاحبہ آئی ہیں اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کی ہے, کوئی جلدی فیصلہ سنایا جائے ججز کی طرف سے, اور جو سائلین دور دور سے آتے ہیں خرچہ پانی بھی لگاتے ہیں بیچارے تنگ ہو جاتے ہیں سالوں سال دھکے کھاتے ہیں عدالتوں کے, ان کو کوئی سہولت ملی ہے؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحبہ جب سے چیف جسٹس بنی ہے نا ان کے بہت تاریخی اقدامات ہیں فیصلوں کی صورت میں کہ انہوں نے ہمارے یہاں پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور قانون میں یہ لکھا ہوا ہے سی آر پی سی میں کہ چالان جو ہے تفتیشی افسر جو ہے وہ ودن 15 ڈے جو ہے وہ عدالت میں سبمٹ کرے. تو چیف جسٹس صاحبہ نے وہاں پہ آئی جی پنجاب کو بلا کے رپورٹ طلب کی کہ یہ جو چالان ہے, تو وہاں پہ یہ رپورٹ آئی کہ کوئی 3.5 لاکھ کیسز کے چالان 8 سال سے عدالتوں میں سبمٹ نہیں ہوئے. تو اس معاملے کو چیف جسٹس صاحبہ نے ٹیک اپ کیا کہ جب تفتیش مکمل ہو کے چالان عدالت میں سبمٹ نہیں ہوگا, پہلا مرحلہ عبور نہیں ہوگا, تو دوسرے مرحلے میں ٹرائل کیسے چلے گا. تو اس چیز کو انشور کیا چیف جسٹس صاحبہ نے اور آئی جی پنجاب کو اور دیگر فنکشنریز کو بلا کے کہ جو آئین کی قانون کی کمانڈ ہے کہ چالان جو ہے ودن 15 ڈے جو ہے وہ عدالتوں میں داخل ہونا چاہیے. تو اس چیز کو جب سے چیف جسٹس صاحب آئی ہیں تو چالان بر وقت عدالتوں میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں اور اس چیز کو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ اور دیگر محکمے جو ہیں وہ اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری بات میں یہاں پہ بتاؤں کہ چیف جسٹس صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے کیا کیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں لوگ جو تھا کسی بھی محکمے کے خلاف کوئی ریمیڈی لینی ہوتی تھی تو وہ ڈاک کے ذریعے اپلیکیشن بھیج دیتے تھے یا ایک اپلیکیشن سال لگاتے تھے کہ جی یہ ہم نے محکمے گئے ہیں ہماری سنی نہیں جا رہی, تو ہائی کورٹ میں رٹ میں آ جاتے تھے. تو اتنا زیادہ کیسز کا برڈن تھا لاہور ہائی کورٹ میں, ایسے کیسز جو محکموں میں جا کے مسائل حل ہو سکتے تھے لیکن ہم محکمے میں جانے کی بجائے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کرتے تھے. تو وہاں پہ بھی چیف جسٹس صاحبہ نے بڑے واضح احکامات جو ہے وہ جاری کیے کہ محکموں کو بھی احکامات جاری کیے کہ ودن ٹائم فریم ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے, اور ایسی رٹیں جو تھی جو ہائی کورٹ میں بہت زیادہ برڈن بنا ہوا تھا ان رٹوں کو ختم کیا اور محکمے میں جا کے اپنی ریمیڈی لے اور وہاں سے جو بھی فیصلہ ہے جس طرح بنتا ہے. پہلے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ بہت اچھی ہیں, چیف جسٹس یہ وکلاء برادری کے ساتھ ہیں, وکلاء برادری کی بات سنتی ہیں اور فیصلے بھی بر وقت کرتی ہیں, ایسے ہی کہنے کا مطلب دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ 76 سالہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ وکلاء اور جو جوڈیشری ہے یعنی بینچ ہے, بار اور بینچ ایک پیج پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب بار اور بینچ ایک پیج پہ ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سموتھلی معاملہ چلتے ہیں, ورنہ تو کیا ہے روز ہڑتالیں ہوتی ہیں. جب سے چیف جسٹس آئی ہے میرا خیال ہے کبھی ایک دن بھی ہڑتال نہیں ہوئی, ورنہ آئے روز تو کورٹس میں تو ہڑتال ہی ہوتی ہے, روڈ پہ ہوتے ہیں ساری وکلاء برادری احتجاج کر رہی ہے. اور اس کے بعد چیف صاحبہ نے کیا کیا کہ یہاں پہ پورے پنجاب میں کیسز کی ٹرانسفر جو تھی نا, ضلع میں کوئی کرمنل کیس ٹرانسفر کروانا ہوتا تھا تو وہ سیشن جج اپنے ماتحت جج سے لے کے دوسرے عدالت کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا تھا, بلکہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں آنا پڑتا تھا. تو پورا پنجاب جو تھا لاہور ہائی کورٹ میں آ کے ٹرانسفر اپلیکیشن دائر کرتا تھا, اور یہ بھی بہت بڑا برڈن تھا لاہور ہائی کورٹ میں. بلکہ پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحبہ نے ایک فل بینچ جو تھا اس کو 5 ججز جو بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کیا, اور فیصلہ کرنے کے بعد یہ اختیار سیشن جج ہر ضلع کو واپس دیا کہ وہ کیس ٹرانسفر کر سکتا ہے, کسی جج سے واپس لے کے کسی دوسرے جج کو دے سکتا ہے. اس سے بھی لاہور ہائی کورٹ میں بہت زیادہ جو لٹیگیشن جو یہ بہت زیادہ بوجھ تھا اس کو ختم کیا, تاکہ چیف جسٹس صاحبہ کی یہ جو ہے وہ ہے مثلا ان کا ماننا ہے یا ان کا یہ سوچنا ہے کہ میکسیمم جو لوگوں کے جینون کیسز ہیں یا جو جینون ریلیف ہے لاہور ہائی کورٹ میں وہ ملیں, نہ کہ غیر ضروری لٹیگیشن جو کہ جن کا حل ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا جا سکتا ہے یا محکموں میں کیا جا سکتا ہے, وہ بھی برڈن لاہور ہائی کورٹ پہ نہ آئے. اسی طرح پچھلے
دنوں انتظامی طور پہ چیف جسٹس صاحبہ نے پورے لاہور ہائی کورٹ کے ججز جو تھے ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر لاہور ہائی کورٹ کا چلانے کے لیے جو ہے انہوں نے جو تھا جو لاہور ہائی کورٹ کے رولز اینڈ والیوم کا چیپٹر اچھے کیے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں چیف جسٹس نے. بریک کا ٹائم آگے بڑھائیں گے بات. یہ جو ججز کا معاملہ بنا ہوا ہے تبادلوں کا، کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی سندھ جا رہا ہے، کوئی اسلام آباد جا رہا ہے، ایک وکلا برادری کہتی ہے آئین کے خلاف ہے، دوسری برادری کہتی ہے جی ٹھیک ہے سارا کچھ. اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کا ٹائم ناظرین شامل کرتے ہیں. بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں، بڑا اچھا اقدام ہے ان کا، وکلا برادری ان سے خوش ہے. سر کیا کہیں گے یہ جو اب ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ججز وغیرہ، اس کا معاملہ اصل ہے کیا؟ ایک جج کہتا ہے ٹھیک ہے، دوسرا جج کہتا ہے نہیں ہے، اور اب گروپ بندی بن گئی ہے وکلا برادری میں. گروپ بندی ہے، ایک برادری کہتی ہے ٹھیک ہے، دوسرا برادری کہتی ہے غلط. سارا کام احتجاج بھی ہو رہا ہے، لاہور میں بھی ہو رہا ہے، اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے. آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ جی احسن بھائی، یہ پیور ایک قانونی اور آئینی معاملہ ہے. انفارچونیٹلی اس کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، معزز ججز صاحبان، جنہوں نے جو ہے وہ خط لکھا چیف جسٹس پاکستان کو، بیسیکلی اس خط نے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے پولیٹیسائز کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خط لکھنا غلط تھا اور غیر ضروری تھا، نہیں لکھنا چاہیے تھا، اور اس میں جو چیزیں لاجک کے ساتھ انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی لیگل یا آئینی لاجک پہ بیس نہیں کرتی. دیکھیں آئین کا آرٹیکل 200 جو ہے نا وہ بڑا واضح ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ کسی بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے جہاں پہ ججز کی ٹرانسفر کرنی ہے اس کی مشاورت سے، اور جس ہائی کورٹ سے جج ٹرانسفر ہونا ہے اس چیف جسٹس کی مشاورت سے، اور جس جج کو ٹرانسفر کرنا ہے اس کی مشاورت سے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت کے بعد آئین کا آرٹیکل 200 صدر پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ جج ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. میں ماضی میں اس کی آپ کو مثال دوں گا کہ ہمارے جسٹس اقبال حمید الرحمان صاحب جو کہ آج کل چیف جسٹس فیڈرل شیخ کورٹ ہیں، ان کو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا گیا اور وہ چیف جسٹس بھی بنے. اسی طرح جسٹس سردار اسلم صاحب جو تھے وہ جج تھے لاہور ہائی کورٹ میں، ان کو جو ہے یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت صدر پاکستان کے ساتھ مشاورت کے بعد، تو وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے. اسی طرح جسٹس ایم بلال صاحب جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، ان کو وہاں پہ ٹرانسفر کر کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ کے اس کو سیاسی بنانے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خط لکھنے والی پریکٹس ہے نا اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اور یہ ججز کے آپس کے گریوینسز جو ہوتے ہیں ان کو خط کے ذریعے جو ہے باہر لا کے، کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو تبادلہ ہونے چاہیے اچھی بات ہے. یعنی کہ دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان کا اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں فیڈرل جو ہے وہ اسلام آباد فیڈرل ٹیریٹری ہے، اور یہ کوئی ایک ضلع نہیں ہے یا علاقائی جو ہے اس کی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے، بلکہ یہ وفاق کی علامت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ججز کی جو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے، کہ ججز کی ٹرانسفر جو ہوئی ہے بہت خوش آئین ہے اور آئین کے تحت ہوئی ہے، اور اس سے صوبوں میں نمائندگی آئی ہے. دیکھیں لاہور ہائی کورٹ سے جج گئے، اسی طرح سندھ ہائی کورٹ سے جج گئے، بلوچستان ہائی کورٹ سے محمد آصف صاحب جو ہیں وہ جج گئے، تو ان کا تو یہاں تک بھی تھا کہ اور زیادہ ٹرانسفریں ہونی چاہیے تاکہ جو صوبوں کی محرومیاں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. تو لہذا یہ ججز کی جو ٹرانسفر ہوئی ہے بالکل آئین کے تحت ہوئی ہے، اور سابقہ بھی ماضی میں بھی اس کی مثالیں ہیں. تو اس لیے اب دیکھیں جب سردار سرفراز ڈوگر صاحب لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہوئے ہیں، یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی سینئر جج تھے، تو اب وہ اگر چیف جسٹس کے بعد سینئر جج بن گئے ہیں تو وہ ٹرانسفر کے بعد وہی سینیارٹی ان کی وہاں پریویل کرے گی. جو ججز نے خط لکھا کہ جی اس میں کہا کہ آئین کا آرٹیکل 194 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں جج لگے گا تو نئی تقرری ہوگی، نیا حلف ہوگا اور نئی سینیارٹی ہوگی. میں سمجھتا ہوں انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے. آئین کے مطابق سب کچھ اچھا ہے، اور چیف جسٹس پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے آئین کے مطابق سارا کچھ اچھا ہے. جو وکلا برادری دوسری جانب اگر ہم دیکھیں وہ کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آئین کے خلاف ہی ہو رہا سارا کچھ، اور صدر مملکت جو آصف علی زرداری بیٹھے ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں. وکلا برادری کے فیصلے اب صدر صاحب کریں گے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ پہلے تو یہ جو آپ کا سوال ہے نا،
आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान आइनी तौर पे हैं, वो सदर पाकिस्तान हैं और वो एक आइनी प्रोसीजर तय करके सदर पाकिस्तान बने हैं। तो आइनी प्रोसीजर के ज़रिए कोई भी सदर बने तो वो नाम नहीं होता बल्कि उस सदर प्रेसिडेंट के ओहदे की तकरीम और मकाम होता है। दूसरी बात यह है कि सदर पाकिस्तान ने जो आइन में दिया गया आर्टिकल 200 के तहत दिया गया इख्तियार था, उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जो है वो जजेस लगाए हैं। लिहाजा आप उसको कि किसी को पॉलिटिकल देखें, सदर पाकिस्तान भी पॉलिटिकल लीडर नहीं बनना है, वज़ीर आज़म भी पॉलिटिकल लीडर नहीं बनना है, तो हुकूमतें तो पॉलिटिकल पार्टियां बनाती हैं। अब आपका सवाल ये कि वकाला सरापा एहतजाज हैं। देखिए हमारे वकाला की पॉलिटिक्स है, हमारे वकाला में पॉलिटिकल पार्टियों से एफिलिएटेड ग्रुप हैं। तो लिहाजा अब देखें, एक तरफ अगर इस्लामाबाद में कोई हड़ताल की कॉल आई है और उसमें कहा गया है कि जी ये जजेस की ट्रांसफ़र जो है वो गलत हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, लिहाजा हमें उस पर सरापा एहतजाज है। तो दूसरी तरफ पंजाब बार कौंसिल जो पंजाब के वकीलों की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी भी कल प्रेस रिलीज़ आई है। उन्होंने देखे इस्लामाबाद में बार कौंसिल एक ज़िले की है वहाँ पे, और इस्लामाबाद में हाई कोर्ट बार एक ज़िले तक है, लेकिन पंजाब बार कौंसिल पूरे सूबा पंजाब की बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, और उन्होंने इसको खुशाइन करार दिया है और इस ट्रांसफ़र को उन्होंने कहा बिल्कुल कानून के मुताबिक है, और उन्होंने उसको खुशाइंदा करार देते हुए यही जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ख्वाहिश का इज़हार किया है कि ये जो ट्रांसफ़र है मज़ीद जजेस आने चाहिए ताकि सूबों की जो महरूमी है वो ख़त्म हो। तो लिहाजा ये वकाला का जो एहतजाज है ना, अब इसको ये ना समझे कि अगर एक स्कूल ऑफ थॉट या एक पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड वकाला एहतजाज कर रहे हैं तो ये सारे वकाला कर रहे हैं। इसमें देखें वकाला जो हैं, मैं समझता हूं कि ये आइन के मुहाफ़िज़ हैं, कानून की बात करने वाले हैं, और पाकिस्तान में बात कर रहा हूं ना, आप भी कह रहे हैं ठीक हो रहा है, दूसरी जान वही वकला है ना, वो भी काला कोट ही पहनते हैं, वाइट शर्ट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, सेम चीज़ है ना, फिर वो क्यों कहते हैं कि आइन के खिलाफ क्यों है? फिर अपना मकसद को पूरा करना चाह रहे हैं। मकसद देखें, मेरी बात सुने, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर कोई ना कोई खत लिखते रहते हैं या कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंटें उनकी तरफ से आती रहती हैं कि जिससे नज़र आ रहा होता है कि शायद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर जा रही है या उसके पलड़े में वो जा रहे हैं। अच्छा, अब देखें पॉलिटिकल पार्टियां हैं, यूजुअली ऐसा होता है कि अदालत ने जो भी फैसला करना है वो कानून और आइन के मुताबिक करना होता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो सूट करता है, किसी को नहीं करता। जिसको सूट करता है वो उसको उठा लेता है और वो ऐसे लगता है कि अब वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी बैक पे खड़ी है। अब ये जो 5 जजेस का खाता है, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको ये जो है बयानिया सूट करता है। तो अब उन्होंने इन 5 जजेस के बयानिए को उठा के वही ग्रुप है जो कह रहा है कि आइन के खिलाफ हो रहा है। फिर देखिए इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि वकाला में पॉलिटिकल पार्टियों के हमायती याफ्ता वकाला भी हैं, लीडर भी हैं। हालांकि उनको भी पता है ना कि आइन के हक में इनके ऐसे ही है। देखिए अगर आइन के तहत है ना, मेरी बात सुनिए, तो एक दिन की अलामती हड़ताल की है, आगे कोई काल नहीं है हड़ताल की। तो अलामती हड़ताल अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को या पॉलिटिकल लीडरों को खुश करने के लिए ये होता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इस इशू पे वकाला सारे सरापा एहतजाज है या वन पेज झूठा नारा लगाया जाता है, फिर ये एहतजाज कर रहे हैं, हड़ताल की कॉल है, ये सारा फेक है। देखिए फेक, ये नहीं कि आवाम को दिखाने के लिए और सियासी पार्टी को दिखाने के लिए बाहर निकले। ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्योर एक आईनी मामला था। इस आईनी मामले को जो है वो सियासी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें दम खम नहीं है और ना ये चूरन बिकना है। आईनी तौर पे ट्रांसफर हुई है, माजी में भी होती रही है। मैंने आपको 3 जजेस के 3 वाकयात कोड किए हैं, तो वो जो ट्रांसफर हुई थी, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आईनी मामलात को पॉलिटिकली नहीं करना चाहिए और जुडिशरी अदारा जो है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें सियासत से दूर रखना चाहिए। जब इनके हर मामले को हम सियासत में ले आएंगे तो उससे पता क्या होता है, पॉलिटिकली तो हमें शायद मकासद हासिल हो जाते हैं, बट वो अदारे की जो प्रेस्टिजियस है ना, या अदारे की जो डिग्निटी है वो मुतासर होती है। और मैं यहाँ पे जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जजेस साहिबान जो हैं, जब कोई ख़त वगैरह बाहर आता है ना, या कोई मामला ऐसा बाहर आता है, तो उससे अदारे पे उंगलियां उठती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अदारे के मामलात अपने इंटरनल मामलात मिल बैठ के गुफ्तो शनीद से हो जाए, ना कि ख़त लिख के, ताकि जिससे पॉलिटिकल पार्टियों को या वो लोगों को जिनसे जो है वो उनको फ़ायदा हो रहा है तो वो उसको इशू बनाए। सर, ये प्यूनी जज क्या होता है?
पियोनी जज होता है बेसिकली चीफ जस्टिस के बाद ना जो सीनियर, इसके ऊपर बड़ी कंफ्यूजिंग थी मैं बेसिकली चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर जज होता है ना सीनियरिटी पे, उसको सीनियर पियोनी जज कहते हैं। ठीक है, वो जो है वो सीनियरिटी में चीफ जस्टिस के बाद नेक्स्ट होता है। अब आपको पता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान, नहीं देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। हाँ। जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस है या सूबों में हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ के चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस से के बाद जो बंदा सीनियर तरीन होता है उसको हम पियोनी जज कहते हैं, सीनियर जज कहते हैं। अच्छा, अब वो क्योंकि पहले होता था कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो पियोनी जज होता था वो चीफ जस्टिस के बाद नेक्स्ट चीफ जस्टिस वो होता था, लेकिन अब 26वीं आईनी तरमीम के तहत, क्योंकि पहले भी जो थी 18th अमेंडमेंट आई थी 2010 में, उसमें भी जजेस लगाने का तरीकाकार जो था प्रोसीजर दिया गया। अब 26वीं आईनी तरमीम में भी तरीकाकार दिया गया है, तो मुख्तलिफ मौक़ों पे पार्लियामेंट जजेस या जुडिशरी के जजेस को लगाने का या उसकी इम्पीचमेंट का या उनके मामलात को चलाने का आईनी तौर पे कोई ना कोई हल सुजेस्ट करती रहती है। तो अब 26वीं आईनी तरमीम में जो है उन्होंने हाई कोर्ट में ये फार्मूला दे दिया है कि मोस्ट 3 जजेस में से जो मोस्ट 3 सीनियर होंगे उनमें से किसी एक को, बल्कि मोस्ट 5 में से किसी एक को चीफ जस्टिस कंसिडर कर लेंगे। इसी तरह मोस्ट 5 में से जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज लगाना है किसी हाई कोर्ट से, उनसे कंसिडर कर लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट 3 जो जजेस हैं सीनियर तरीन, उनमें से जो है किसी एक को कंसिडर कर लेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए, ऐसा ही है। सरदार देखें, अब सरदार सरफराज डोगर साहब जो है, इसके बात करेंगे सरफराज डोगर साहब की बात करें, ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से, तो सर क्या कहेंगे इसके हवाले से? जस्टिस सरफराज डोगर साहब पिछले 7-8 साल से लाहौर हाई कोर्ट में जज हैं। हाँ। और वो बड़े अपराइट जज हैं और उनके फैसले बड़े जो है वो इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं, और वो फौजदारी के बड़े अच्छे वकील रहे हैं। फिर उसके बाद क्रिमिनल लॉ पे उनकी बड़ी ग्रिप है। तो अब जिस तरह माजी में मुख्तलिफ अदवार में लाहौर हाई कोर्ट से जजेस ट्रांसफ़र किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो चीफ जस्टिस भी बने हैं। तो लिहाजा अब सरदार सरफराज डोगर साहब जो है, जब उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुई है, तो उनकी जो लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी थी, उस सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए उनकी सीनियरिटी वहाँ पे चीफ जस्टिस के बाद मोस्ट सीनियर तरीन जज वो बनते हैं। अच्छा, जब वो मोस्ट सीनियर तरीन जज बनते हैं तो फिर उसके बाद जो थी पहले जो कमेटी थी जजेस इंतज़ामी कमेटी, जारी बात है उसमें जो मोस्ट सीनियर तरीन जज थे वो सीनियरिटी में नीचे चले गए। सरदार सरफराज डोगर साहब जो थे चीफ जस्टिस के बाद सीनियर पियोनी जज बन गए। तो लिहाजा वो अगर इंतज़ामी तौर पे कमेटी की तरतीब जो है वो तब्दील हुई है तो ये रूटीन की बात है, क्योंकि जब एक सीनियर बंदा जो है वो जूनियर ऑटोमेटिकली वो उस कमेटी से नीचे चला जाएगा, तो सरदार सरफराज डोगर साहब जो है वो ऐड हो गए हैं। तो लिहाजा ये आइनी तौर पे जो मामलात हुए हैं उसी का आगे आइनी तौर पे जो चीज़ें बनती है उसके मुताबिक हुआ है। सर देखिए, आप इस्लामाबाद में चले गए, वहाँ पे आप सीट पे बैठ जाएंगे जाके, वहाँ पे वकला बिरादरी नारा लगाती है आइन के ख़िलाफ़, तो इनको एक्सेप्ट करेंगे फिर? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, वकला जो है ना वो एहतजाज करते हैं कानून के दायरा में रहते हुए। इसका ये मतलब नहीं है कि वकला जो है वो उनको जज नहीं माने गए, उसकी अदालत में पेश नहीं होंगे, ठीक है ना। हर जो वकला कम्युनिटी है उनका एक मौक़िफ़ होता है, हर बंदे का मौक़िफ़ रखना हक है अपना। अच्छा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वकला ने अदालतों में जाके जज को ना काम करने दिया हो, जज के साथ बदतमीजी हो, ये कभी भी नहीं है। वकील क्योंकि काला कोट पहनता है, ये कानून का मुहाफिज है, तो लिहाजा ये एक रस्मी एहतजाज हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जब वो बड़े अपराइट जज हैं, लाहौर हाई कोर्ट में रहे हैं, इस्लामाबाद में भी वो इंशाल्लाह अपराइट जजी करेंगे, तो वकला के जो ग्रीवेंसेस हैं भी हैं वो मैं समझता हूँ कि वो रूटीन में आ जाएंगे। तो इसलिए इस एहतजाज को या इस कॉल को आप रस्मी समझें। ये कोई समझते हैं कि डोगर साहब जो हैं अच्छे काम करेंगे वहाँ पे? बिल्कुल, वो जैसे आपने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में थे, अच्छा इक़दाम किया उन्होंने, और एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब थे और उधर भी जाके अच्छे काम देखें। आप ये बात भी मैं कहता हूँ, सवाल जो आपने किया है ना, एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं या किसी के ख़िलाफ़ है। देखिए जजेस जो है ना, मैं समझता हूँ उन पे हमें इस तरह उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। जजेस आइन के तहत लगते हैं, आइन के तहत फैसले करते हैं। किसी को कोई फैसला सूट करता है, किसी को नहीं करता। किसी को सूट करे तो वो कहता है कि जी बिल्कुल कानून के मुताबिक है, किसको ना करे तो वो कहता है कि जी ये तो उसके कहने पे दे दिया, उसके कहने पे दे दिया। देखिए जुडिशरी हमारा एक अदारा है, इस अदारे को हम अगर किसी के साथ नत्थी करेंगे ना तो उस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, बट हम जज्बात में आके अगर नत्थी करेंगे, इस तरह करेंगे, तो इसमें ना अदारा जो है उसका नुकसान है। तो अदारे हमारे हैं, हमें अदारों
کے ساتھ اپنے گریوینسز میں جاتے ہوئے اس حد تک نہ جائیں کہ ہم اداروں کو تباہ کرنے پہ، برباد کرنے پہ، اداروں کی پریسٹیجیس یا ڈگنیٹی جو ہے ان کو جو ہے وہ متاثر کرنے میں اپنا رول ادا کریں. لہذا جوڈیشری ایک ادارہ ہے، آئین کی تشریح کرنے والا ادارہ ہے، اور سارے ججز، میں آپ کو بات بتاؤں احسن بھائی، جج بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. دیکھیں جج کے لیے میں وکیل ہوں نا، میں مثلا لاء کیا، آج مجھے 21 سال ہو گئے وکالت کرتے ہوئے. آج میرے 21 سال بعد وکالت کے بعد میں نے سپریم کورٹ کا وکیل کا سنگ میل عبور کیا ہے. کل کو اگر فرض کریں کہ ایک بندہ اتنی محنت کرتا ہے، اس کے بعد اس کی کہیں ایلیویشن ہوتی ہے اور وہ 45 ایئر جو ہے اس کی منیمم ایج ہے، اس کے بعد جا کے وہ ایلیجیبل ہوتا ہے، تو وہ اگر دیکھیں ہم پڑھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے تعلیم حاصل کی، کیسے کن وسائل میں چیزیں کی، کیسے ہم نے یہ 20 سال کا سفر طے کیا. تو اسی طرح سارے جو ججز ہیں اس چھندی میں سے گزر کے آتے ہیں. تو لہذا ہم کسی پہ اعتراض کریں کہ یہ اس کا بندہ ہے، یہ نالائق ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں سے ہو کے ہی آنا پڑتا ہے. تو لہذا ہمارے جتنے ججز ہیں، لوئر جوڈیشری میں ہیں، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹس میں ہیں، تو یہ ججز کا ایک محنت ہے، ایک ورک ہے، اور ان کا یہاں تک پہنچنے میں بڑی سٹرگل ہے. تو لہذا ہمیں جو ہے ایسے نہیں ہے کہ کوئی جج ایسے ہی اٹھا کے بٹھا دیا. اس کی دیکھیں جب ججز لگتے ہیں تو ان کی ہر طرح سے رپورٹنگ لی جاتی ہے. ان کے فیصلے جو عدالتوں میں وہ بطور وکیل پیش ہوتے ہیں، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں، وہ لسٹ لی جاتی ہے. ان کے رپورٹڈ فیصلے دیکھے جاتے ہیں. اس کے بعد جا کے اسیس کیا جاتا ہے کہ اس کو جج لگانا ہے یا نہیں لگانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو جج بنایا جاتا ہے وہ ہر جو وکیل ہے وہ اس کرائٹیریا کو پورا کرتا ہے تو وہ جج بنتا ہے. لہذا ہم ان پہ انگلیاں ایسے اٹھائیں، ان کی اہلیت پہ انگلیاں اٹھائیں. ججی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں نے دیکھا ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں ججز 6 بجے تک بیٹھتے ہیں. کل بھی میں ہمارے جسٹس ہیں اسد جاوید گورال صاحب، میں 4 بجے تک ان کی کورٹ میں بیٹھا رہا ہوں، اور انہوں نے اپنی ساری لسٹ ایگزاسٹ کی ہے، پھر جا کے وہ جو وہ اٹھے ہیں. تو لہذا ادارے کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، ادارے کی بیک پہ کھڑا ہونا چاہیے. میں لاہور ہائی کورٹ میں آپ کو ججز کروا دیتا ہوں. ہماری چیف جسٹس صاحبہ جسٹس مثالیہ نیلم صاحبہ بطور 2013 سے وہ جج بنی. 10 سال کی ان کی جو ججی ہے وہ شاندار ہے، اور ان کے فیصلے جو ہے وہ عزت اور تکریم کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، اور ان کے فیصلوں کو جو ہے ہم بطور مثال دیگر ججوں کے پاس پیش کرتے ہیں. تو لہذا ان کی اس اہلیت کی بنا پہ انہیں چیف جسٹس بنایا گیا اور کنسیڈر کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب بطور چیف جسٹس بھی 6 ماہ سے وہ تاریخی اقدامات کر رہی ہیں، انتظامی طور پہ بھی اور بطور جج بھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں ججز ہیں جسٹس شاہرام سرور صاحب ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کمپیٹنٹ جج ہیں کہ وہ کوئی بھی وکیل جب ان کی عدالت میں جاتا ہے فیصلہ وہ قانون کے مطابق کرتے ہیں، لیکن وہ قانون کے مطابق کرتے ہیں، لیکن وکلاء کو وہ عزت دیتے ہیں، اور جو ریلیف بنتا ہے وہ ریلیف دیتے ہیں. جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں، وہ سموگ پہ ریٹ سن رہے ہیں، وہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے معاملات ہیں. کل جو احتجاج ہوا لاہور ہائی کورٹ میں، سوری اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں پہ تختیاں لگا دی گئیں، نام نکال کے تختیاں لگا دی گئی ادھر ہی کورٹ میں جا کے. تو کس کس نام کی تختیاں لگی ہیں وہاں پہ کہ یہ ججز آ رہے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں آپ، یہ جو اس کی بات کر رہا ہوں جو مخالفین ہیں، جو کہتے ہیں جی آئین کے تحت سارا کچھ نہیں ہو رہا، انہوں نے تختیاں لگائی ہیں ججز کی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ رسمی طور پہ اپنے پریمیسز میں کوئی تختی لگا کے میڈیا کو بلا کے دکھا دیں، اب اپنا شوق پورا کر لیں گے، آپ اپنی بڑاس نکال لیں گے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشنلی جو سسٹم ہے نا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں وہ جہاں پہ جمہوریت ہے، جہاں پہ لوگوں کو فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، تو وہاں پہ کوئی یہ اتنی معیوب بات نہیں ہے. ہمارے ملک میں دیکھیں نا، اگر یہ کام ہم کر سکتے ہیں، تختیاں لگا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے بحال ہیں. ہمیں اپنے اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ پاک فوج کا ادارہ ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ سیاست کا مقننہ ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سرحدوں پہ ہمارے جوان، ہماری پاک فوج وہ کام کر رہی ہے، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم سیف ہیں. جن ملکوں کی ادارے آرمی بطور ادارہ مضبوط نہیں نا، وہ اب دیکھیں وہ ملک کوئی شام بنا بیٹھا ہے، کوئی عراق بنا بیٹھا ہے. تو اس لیے اداروں کو اس حد تک نہ ہم پولیٹیسائز کریں، یا اس حد تک آپ ان کو کمزور نہ کریں کہ خانہ جنگی کی سچویشن آ جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے سیاسی مفادات کے لیے ملک دشمنی کی طرف جا رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کنسنسس ہونا چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، مل بیٹھ کے مسائل کا حل ہونا چاہیے. یہ ٹرینڈ نہیں چلانے چاہیے سوشل میڈیا کے ذریعے، یا باہر سے بیٹھ کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل نہیں ہونا چاہیے. کل کو آپ کے معاملات سیٹل
ہو جانے ہیں تو پھر آپ نے بھی یہی ہونا ہے, ہم سب نے اداروں نے یہی ہونا ہے, تو ہم اپنے اداروں کی بیک پہ کھڑے ہوں. یہی پاکستان کا مفاد ہے. احتجاج ہو رہا ہے سر, اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے خلاف بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو منظور کیا ہے سارا کچھ ہوا ہے اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا, آئین کے مطابق نہیں ہوا ہے سارا کچھ, اس کے خلاف بھی احتجاج ہو رہا ہے. احسن بھائی میں آپ کو بات بتاؤں, جو احتجاج پی ٹی آئی کر رہی ہے نا, یہ احتجاج جو ہے وہ ایک, یہ وکلا برادری بھی کر رہی ہے. سر سن لیں, پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اور اس کے لائک مائنڈڈ وکلا جو قیادتیں ہیں وہ کر رہی ہیں. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم جو پاس ہوئی ہے نا, آپ اگر پیچھے دیکھیں 2 مہینے پہلے یا مہینہ پہلے پاس ہوئی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف نے اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا, بلکہ انہوں نے احتجاج کیا. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ واک آؤٹ کرتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں تو پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو گو ہیڈ دیتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. یہ 26ویں آئینی ترمیم کی بیک پہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور بانی پی ٹی آئی کی بیکنگ ہے, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے, 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کو مضبوط کرتی ہے. دیکھیں دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ججز کو لگانے کا طریقہ, ججز کی امپیچمنٹ کا طریقہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے. تو لہذا پارلیمنٹ ایک با اختیار ادارہ ہے اور پارلیمنٹ قانون ساز ادارہ ہے. تو لہذا اگر پارلیمنٹ نے ججز لگانے کا طریقہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے دیا ہے اور وہ 2/3 اکثریت سے ترمیم پاس ہوئی ہے اور پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت میں ووٹ نہیں دیا, تو اس کا مطلب ہے یہ ساری پارلیمنٹ کی مشترکہ طور پہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کرتا ہے. اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے اپنی پوائنٹ سکورنگ تو اس پہ کرنی ہے, وکلاء جو ہیں ان کے حمایتی انہوں نے بھی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے. وہ انہوں نے دیکھیں آئینی بینچ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے اور ان کا حق ہے. اور پاکستان میں جب بھی کوئی ترمیم ہوئی ہے, قانون سازی ہوئی ہے, تو عدالتوں میں وہ چیلنج ہوتی ہے. تو وہ اگر عدالت سمجھے گی کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ آئین کی روح کے خلاف ہے, فنڈامنٹل رائٹس کے اگین ہے, تو عدالت اس کو سیٹ اسائیڈ کر دے گی. اگر عدالت سمجھے گی کہ آئین کے مطابق ہے تو وہ اس کو لیجیٹیمیٹ کر دے گی. لہذا عدالت میں معاملہ سبجیکٹس ہے, آپ نے عدالت کا رستہ اختیار کر لیا ہے, تو یہ سڑکوں پہ احتجاج یا یہ جو معاملے ہیں یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اپنے عوام یا اپنے جو آپ سے منسلکہ طبقہ ہے, لوگ ہیں, ان کو مطمئن کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ادروائز 26ویں آئینی ترمیم پی ٹی آئی کی منظوری سے پاس ہوئی ہے. یہ جو وکلا برادری ہے, کوئی بھی ساحلین آتا ہے, گروپ کیوں بن جاتے ہیں؟ حالانکہ گروپ نہیں بننا چاہیے. آئین کے مطابق سب کا کیس لڑنا, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, کوئی بھی پارٹی ہے. وکلا برادری کو آئین کے اوپر کیس لڑنا چاہیے, ٹھیک ہے, قانون کے مطابق چلنا چاہیے, کسی برادری کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے, گروپ بندی نہیں کرنی چاہیے. قانون کہتا ہے اس کے اوپر, پھر بھی گروپ بندی بن جاتی ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وکلا برادری کے حوالے سے, احتجاج کے حوالے سے, چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے. سر کیا کہتے ہیں, جو وکیل ہے, ٹھیک ہے, آئین کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے, جج جو بیٹھے ہوئے ہیں آئین کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے, گروپ بندی کیوں بن جاتی ہے ایک طرف سے؟ دیکھیں وکلاء سیاست جو ہے نا, اب فرق پتہ کیا پڑا ہے. پہلے وکلاء سیاست ہوتی تھی, وکلاء کے گروپ ہوتے تھے, اور وکلاء کی سیاست ہے, ہر سال الیکشن ہوتے ہیں, تو وہ وکلاء نے کسی نہ کسی نعرے پہ, مینیفیسٹو پہ الیکشن لڑنے ہوتے ہیں, اور وہ وکلاء کی فلاح و بہبود کا نعرہ بھی ہو سکتا ہے, یا وہ وکلاء جو ہیں کو پاکستان میں جو آئین کی بالادستی یا آئین شکنیاں جو ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے آواز اٹھانے والے جو ہوتے ہیں وہ وکلاء ہوتے ہیں. تو یہ چیز پسند کی جاتی ہے وکلاء میں کہ اگر ان کاز پہ کوئی وکلاء برادری یا کوئی گروپ جو ہے وہ اس کو لے کے چلتا ہے تو وکلاء اس کو پسند کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی پچھلے سالوں میں ایسا ہوا کہ ہماری وکلاء جو قیادتیں ہیں نا, وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے پراپر پیج پہ چلی گئیں, چاہے وہ مثلا پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کے حمایتی وکلاء ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی وکلاء ہیں. تو اس لیے یہ شاید لگتا ہے کہ وکلاء کے گروپ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے بیانیے, وکلاء کی قیادت, وکلاء بار میں بھی آ کے انہی پہ جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن وکلاء ہمیشہ جو ہے نا وہ آئین کی بالادستی میں سب سے آگے ہوتے ہیں, اور وکلاء سب سے پہلے ایک ایسا طبقہ ہے جو احتجاج کی طرف جاتا ہے, جو کسی چیز کو غلط کہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء جو ہیں وہ ان کا احتجاج کرنا, ان کا آواز اٹھانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس ملک میں خوش آئین ہے, اور شخصی آزادیاں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء کی جو آواز ہے اسی بنا پہ جو ہے وہ ملک میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. اور وکلاء دیکھیں احتجاج حسن ہے, لیکن وکلاء نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ احتجاج کرتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لیا, توڑ پھوڑ کی, نقصان کیا. ہمارے وکلاء کے الیکشن ہوتے ہیں, یقین کریں
آج ہم الیکشن آمنے سامنے لڑ رہے ہیں, کل الیکشن ختم ہو گیا, پھر ہم ایک دوسرے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو وکلاء کے الیکشن یا جو وکلاء کی سیاست ہے نا, یہ اسپرٹ نیشنل سیاست میں آنی چاہیے کہ وکلاء کے الیکشن ہوتے ہیں, کبھی دھاندلی کا, ریگنگ کا کبھی الزام نہیں لگا, اور وکلاء میں جو ہار گیا وہ بھی مان لیتا ہے, جو جیت گیا وہ بھی مان لیتا ہے. ہماری سیاست میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہیں اقدار ہیں یہ پروموٹ ہونی چاہیے, اور وکلاء کی سیاست ایک رول ماڈل ہے جنرل سیاست کے لیے. تو لہذا وکلاء جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج بھی کرتے ہیں تو اس کی بیک پہ کوئی نہ کوئی اسپرٹ ہوتی ہے, اگر وہ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی اسپرٹ ہوتی ہے. تو لہذا وکلاء کبھی بھی غلط کام کو لیجیٹیمیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرانسفر ہونے والے 3 نئے ججز کے کام شروع کر دی. کیا نام ہے ان کا جو کام شروع کیا انہوں نے؟ 3 ججز آئے ہیں. سردار سرفراز ڈوگر صاحب لاہور ہائی کورٹ سے گئے ہیں, خادم حسین سمبرو صاحب سندھ ہائی کورٹ سے گئے ہیں, اور محمد آصف صاحب جو ہیں وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کا تو آپ نے بتا دیا, جو 2 ہیں وہ کیسے ہیں, کام اچھا کرتے ہیں؟ بالکل جی, دیکھیں میں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوں, سردار سرفراز ڈوگر صاحب کا میں عینی شاہد ہوں, ان کے پاس پیش ہوتا رہا ہوں, اس لیے میں ان کے بارے میں یا ان کے فیصلوں کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے ڈیٹیل گفتگو کر لیے. دوسرے ججز صاحبان بھی, میں نے تو بتایا کہ جج بننا کوئی آسان کام نہیں ہے, کتنا آپ کو جو ہے 45 سال منیمم ایج ہے, تو آپ 45 سال تک اگر آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہوتے ہیں, آپ کی وکالت کسی سائڈ پہ بطور اسپیشلسٹ آپ کام کرتے ہیں, پھر جا کے جج بنتے ہیں. باقی تو ججز جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی اپنی اپنی ہائی کورٹس میں ڈسٹنگوش ہوں گے, اور ان کا کام ہوگا, اور ان کی اہلیت کو دیکھتے ہوئے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا ہے. اب اس سے کیا ہو گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز بڑھ گئے, یعنی وہاں پہ جو کانسٹیٹیوشنل معاملات سارے پاکستان کے وہاں پہ دائر ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو ججز کی تعداد بڑھ گئی ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ انصاف فوری اور سستا انصاف کی سپیڈ اور زیادہ تیز ہو جائے گی, اور جو ججز لگائے گئے ہیں ان کی آئینی معاملات میں کمانڈ ہے, اور اس کمانڈ کی بنا پہ ان کو وہاں لگایا گیا ہے کہ وہاں پہ زیادہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنیں اور فیڈریشن کو مخاطب کر کے جو ہے پٹیشنیں دائر ہوتی ہیں. اور چیف جسٹس پاکستان ان 3 ججز سے ملاقات ہوئی, ان کی گپ شپ لگی ان کی کہ نہیں؟ دیکھیں انتظامی طور پہ یا ڈسپلن وائز چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ساری ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اور ججز جو ہیں ان سے ملنا, ان سے جو ہے وہ آئینی معاملات پہ بات کرنا, انتظامی بات کرنا, یہ تو چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے. تو لہذا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے پورے پاکستان میں جو ہائی کورٹس ہیں ان کی بابت, لوئر جوڈیشری کی بابت یا سپریم کورٹ کی بابت, ان کا ایک سپروائزری رول جو ہے وہ تو ہے, وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ انسٹرکشنز جاری ہوتی رہتی ہیں. اور چیف جسٹس پاکستان جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بڑے جاتے ہیں, مختلف دور دراز بارز میں جاتے ہیں, اور وہ جا کے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہماری کیا ترجیحات ہیں, کیسے جو ہے کیسز کی ڈسپوزل ہو سکتی ہے, کیسے جو ہے وہ جو جھوٹے اور فریولس کیسز جو دائر ہوتے ہیں ان کو کیسے سدباب کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ جو ہے وہ میرا ان کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں کہ میں جب لاہور ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا وکیل بنا تو میرا انٹرویو بھی انہوں نے لیا تھا. اچھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے میں فیصلے بھی پڑھتا رہتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے اچھے جج ہیں, اپرائٹ جج ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ایک اچھے آئین کے مطابق چلیں گے, قانون کے مطابق. بالکل دیکھیں ان کی آپ بطور جج یعنی کہ ون سائیڈڈ نہیں ہو, آپ جتنے مرضی ان کے ناقد ہوں, لیکن آپ ان پہ یہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ وہ بائسڈ ہیں یا ان کو کسی ان کے فیصلوں میں سے کوئی بائسنس کی اسمیل آ رہی ہے. وہ اپرائٹ جج ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بطور چیف جسٹس 3 سال جو ہے وہ پاکستان کی جوڈیشری میں اچھے اقدامات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جب سر فیصلے ہو رہے تھے ججز کے تبادلوں کے حوالے سے, جو احتجاج والا جو گروپ ہے کس نے بنیاد رکھی اور کس نے یہ پہلا قدم اٹھایا؟ کیونکہ بہت بڑا قدم ہے یہ, عام وکیل یہ قدم نہیں اٹھا سکتا. کس کے ہاتھ پیچھے ہاتھ ہوں, بڑے ہاتھ ہوں تو وہ قدم اٹھا سکتے. دیکھیں یہ احتجاج ہونا ہی نہیں تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں نا جنہوں نے خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے, وہ خط جو تھا غیر ضروری تھا, غیر مناسب تھا. وہ خط لکھنے کی وجہ سے وہ خط بنیاد بنا سیاسی طور پہ جو لوگ یا جو پولیٹیکل پارٹیاں یا جو اس خیال کے وکلاء جو تھے ان کو یہ ایک جو ہے وہ ایک موقع مل گیا کہ اس کو بیس بنا کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ججز کا خط لکھنے سے میں سمجھتا ہوں کہ بطور ادارہ جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ یا جوڈیشری بطور ادارہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں
اس کو نقصان ہوا ہے. یہ خط و کتابت کا سلسلہ بند ہونا چاہیے, وہ کسی سائڈ سے بھی ہو, چاہے ہائی کورٹ سے لکھا جائے یا سپریم کورٹ سے لکھا جائے, تو یہ خط باہر آ کے جو ایک طرح سے, کیونکہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں, تو ججز خود تو نہ بیان دے سکتے ہیں نہ وہ ترجمان رکھ سکتے ہیں, تو یہ جو خط ہے یہ خط ایک طریقہ ہے کہ ایک طرح سے کہ ججز شاید جو ہے وہ جوڈیشری کی جو سیاست ہے نا, یہ جو گریوینسز ہیں ان خط کے ذریعے جو وہ باہر آتے ہیں اور پھر اس کو ٹرینڈ بنا کے جس کو وہ سوٹ کر رہا ہے تو وہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ خط و کتابت والے سلسلے میں میری چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ بیٹھ کے لائے عمل طے کرے, تاکہ خط نہیں باہر آنے چاہیے. اندر کے معاملات ہیں, جب تک میں کہتا ہوں کہ یہ مٹھی بند ہے نا تو بھرم ہوتا ہے, تو اداروں کو بھی بھرم ہوتے ہیں. تو اداروں کی مٹھی جو ہے جب آپ کھول دیں گے نا تو اس میں بہتری نہیں ہوگی, نقصان ہوگا. تو اس لیے جو ہے وہ ججز سارے قابل احترام ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی قابل احترام ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ چھوٹے موٹے چیزیں چلتی رہتی ہیں, ہر جگہ چلتی ہیں. آپ ایک گھر میں بھی ہیں نا, تو لازمی نہیں ہے کہ آپ فیملی ہیں, بچے ہیں, بیٹا ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, آپ کے والدین ہیں, تو نظریاتی اختلاف ہونا حسن ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جب نئی آئیں تو بڑا اچھا کام کیا, آپ نے ان کی تعریف کی, اور تعریف کے لائق بھی ہیں. جو اچھا کام کرے کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, ان کی تعریف بنتی ہے. اب سرفراز ڈوگر صاحب گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ لاہور کی طرح تبدیلیاں آئیں گی وہاں پہ کورٹ میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز ڈوگر صاحب اپرائٹ جج ہیں, اور انشاءاللہ ان کی بطور جج فیصلے جو ہیں وہ جو احتجاج کرنے والے ہمارے دوست ہیں ان کے فیصلوں کے بعد ان کو بھی اطمینان آئے گا, اور جو ہے وہ ان کے فیصلے اسی طرح ہوں گے جیسے لاہور ہائی کورٹ میں ان کے فیصلے تھے, اور کبھی انگلی نہیں اٹھی, کبھی ان پہ کسی کا اعتراض نہیں ہے, تو میرٹ پہ ہوں گے. تو انشاءاللہ وہ تقرری جو ہے ان کی یا دیگر ججز کی جو تقرری ہے یا دیگر تقرریاں ہونی ہیں, تو یہ ایک لیجیٹمیٹ پروسیس ہے, اور یہ پروسیس چلے گا. اور سارے وکلاء ہم جو ہیں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے وکلاء وہ سارے جو ہیں وہ معاملات روٹین میں آ جائیں گے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے آپ کو سابقہ ادوار سے مثالیں دی ہیں. ٹرانسفر کرنا صدر پاکستان کا آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت آئینی اختیار ہے, اور وہ آئینی اختیار استعمال ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ جو بیان ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ یہ تقرریاں خوش آئندہ ہیں اور زیادہ ہونی چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بطور جوڈیشری ادارے کے ہیڈ کی طرف سے یہ بیان آنا ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے. تو لہذا جو ہے وہ اداروں اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرفارمنس اور زیادہ اچھی ہوگی, اور اس سے جو ہے وہ اور اچھے مثبت نتائج انشاءاللہ تعالی حاصل ہوں گے. اور چیف جسٹس پاکستان تو آپ کو پتہ ہی, آپ اچھے کام کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. لاسٹ پہ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ چیف جسٹس پاکستان, اور آپ ایک اور سوال بھی ایڈ کر رہے ہیں, یہ جو سارا کچھ ہو گیا آپ نے قانون کے مطابق ساری چیزیں آپ نے بتا دیں, اب یہ جو احتجاج کا سلسلہ رکے گا یا نہیں رکے گا؟ پہلے تو میں آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں بتا دوں. چیف جسٹس آف پاکستان وہ شخصیت ہیں کہ جو 2016 میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے, اور یہ 76 سالہ تاریخ میں یہ ایک ریکارڈ ہے کہ ینگسٹ چیف جسٹس, یعنی ان کی بطور جج پرفارمنس یا بطور جج ان کا ایلیویٹ ہونا ینگ ایج میں, اور ان کا اتنا کام کرنا کہ وہ 2016 میں جب چیف جسٹس بنے تو ینگسٹ چیف جسٹس تھے, اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں آئے, اور سپریم کورٹ میں بھی دیکھیں 2018 کے بعد وہ 2024 میں چیف جسٹس بن گئے. لاسٹ پہ کیا کہیں گے کہ اب احتجاج جاری رہے گا یا نہیں رہے گا, ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں احتجاج جو ہے نا یہ روٹین کا میٹر ہے, یہ چلتے رہتے ہیں. آپ وکلاء میں جائیں نا, کبھی وکلاء کی سیاست میں جائیں, بار رومز میں جائیں, تو آپ کو نظر آئے گا یار اتنے معاملات چلتے رہتے ہیں. یہ صرف جو ہے خط لکھنے کی وجہ سے چیزیں ہائپ کریٹ کر گئی, ادروائز یہ احتجاج جو تھا روٹین کے معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین, آپ نے کمرو صاحب کی باتیں سنی, اور آئین کے مطابق سارا کچھ بتا رہے تھے, قانون کے مطابق سارا کچھ بتا رہے تھے, اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے جو وکلا برادری کہہ رہی ہے کہ جی یہ بھی آئین کے خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے, نعرہ لگا رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو احتجاج کا جو سلسلہ ہے لاہور سے شروع ہوا, اسلام آباد تک پہنچ گیا, کیا یہ بند ہوگا نہیں ہوگا, وقت ہی بتائے گا. تو ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے اجازت, اللہ حافظ.